मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, देखो इस्लाम की दो ईदें और गैर मुस्लिमों के त्योहारों में बड़ा फर्क है। गैर मुस्लिमों के जो खुशी के दिन है ना, उनमें खुश होने की कोई वजह नहीं होती, ऐਵੇਂ ही खुशी मना रहे होते हैं। जैसे क्रिसमस को देख लो, आप कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए, अव्वल तो ऐसा है नहीं, लेकिन चलो फर्ज कर लो, तो वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए ना, अब थोड़ी हो रहे हैं पैदा। क्या ख्याल है भाई? ईद मिलादुन नबी पे भी इसी तरह के भी पैदा हुआ, तो हो गए ना। खुशी तो उस चीज की मिलती है जो अब हो रही है। इस्लाम ने जो आपको ईदें दी हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, दोनों में ओरिजिनल खुशी होती है आपको। ईद उल फितर में इस बात की खुशी, एक महीना आपने रोजे रखे, आदमी कंटिन्यू जब एक महीना रोजा रखता है ना, टेंशन में आता है लाजमी, सारी खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, आउट हो जाती है। उसके बाद छुट्टी मिलती है कि कल से खाना पीना स्टार्ट। ऐसा ही है जैसे शादी में कराची और पंजाब में जो ये बहुत हमें देखने को मिलता है, बिठाया हुआ था बारातियों को, और जब तंबू खुलता है तो क्या खुशी होती है कि नहीं होती? देख के ढक्कन जब खुलते हैं तो उनको बताना पड़ता है अब खुश हो जाओ, कहते हैं आपके मशवरे की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे देख की तरफ भागते हैं ना लोग। एक अजीब सीन होता है, अब यूट्यूब पे देख लें, वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो तो जरूरत क्या, आप सब भुगते हुए, हम सब भुगते हुए। तो अल्लाह मियां क्या करते हैं, देख का ढक्कन ईद के दिन खोल देते हैं। भाई तुम सुबह 4 बजे खाते थे, कोई टाइम नहीं है सुबह 4 बजे खाने का, ये कोई खाने का नेचुरल, पूरी दुनिया में कोई भी कौम सुबह 3:30-4 बजे नहीं खाती, ना नाश्ते का टाइम है ना लंच। इस खाने के लिए कोई नाम ही नहीं है दुनिया की डिक्शनरी में। उस टाइम खाते हैं हम रमजान में, अजीब ही, और सारा दिन भूखे प्यासा। तो फिर 1 महीने के बाद और फिर तरावी पढ़ते हैं, फिर 1 महीने के बाद अल्लाह की तरफ से छुट्टी। तो मादी खुशी भी होती है, रूहानी खुशी भी होती है। मादी खुशी ये होती है कि अब खाने पीने की हमें छुट्टी मिल गई, और रूहानी खुशी ये होती है कि 30 रोजों का अजर अल्लाह ने हमारे अमाल में लिख दिया। कोई तो ढंग का काम किया हमने अल्लाह को खुश करने के लिए, कुछ तो किया। तभी तो अल्लाह ने फरमाया लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ईद की नमाज पढ़ने इसलिए आओ, अल्लाह की किबरियाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अमाल में कितनी नेकियां लिख दी उसने। इस खुशी को मनाने की जरूरत नहीं होती, आदमी ऑटोमेटिकली खुश होता है। उसके इजहार के लिए ईद की 2 रकअतें रखी गई हैं, बस, जज़ाकल्लाह। और बकरीद में क्या होता है, वहां भी हमें 2 मादी और रूहानी दोनों खुशियां मिलती हैं। मादी खुशी क्या मिलती है? इंसान की खुराक में सबसे लजीज तरीन और सबसे सेहत के लिए अच्छी खुराक गोश्त समझी जाती है। वो गोश्त हम ताजा गोश्त ज़बह करके खाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, गरीब भी खुश, मालदार भी खुश। ये तो जिस्मानी खुशी है, क्योंकि जितने भी लजीज खाने हैं वो सब किससे बनते हैं? गोश्त। कभी आपने देखा वलीमे में दाल चावल खिलाया हो किसी ने? है भाई आज हमारे बेटे का वलीमा है, क्या पकेगा? भिंडी पकाएंगे हम आपके लिए। आदमी कहता है यार वलीमे में तो बकरा दुम्बा, यहां से बात शुरू होती है, बकरे दुम्बे से। हर खुशी के मौके पे क्या है? गोश्त अलज़्ज़ुल लज़्ज़ात है। लज्जतों में सबसे लजीज चीज क्या है? गोश्त है। तभी मैं हिंदुओं से कहता हूं ये दफा खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। शोएब अख्तर की जो स्पीड इतनी थी ना बॉलिंग में, तो इंडिया में उस जमाने में किसी जो खिलाड़ी था ना, क्रिकेटर, उससे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के पास इतना, जिसको तेज गाम नाम दिया गया और स्पीड अख्तर भी नाम दिया बाज लोगों ने, शोएब अख्तर को स्पीड अख्तर नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस की इतनी स्पीड तेज है, आपके बॉलर की स्पीड तेज क्यों नहीं है? तो इंडिया के वो बॉलर ने कहा कि वो गोश्त खाते हैं, हम गोश्त नहीं खाते। गोश्त के बगैर ना शादियों की स्पीड बढ़ सकती है और ना बॉलिंग में आपकी स्पीड, बोलो, बढ़ सकती। गोश्त के बगैर नहीं हो सकता भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। गोश्त नहीं खाया तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो हमें बकरीद में किस बात की खुशी होती है भाई? गोश्त भी वाफर मिकदार में, और उसका लज्जत ही अलग होती है। और ये रूहानी खुशी है कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की। अल्लाह की मेजबानी है, तभी इसमें रोजा रखना क्या है? हराम। आम दिनों में आप गोश्त खाते हैं भाई, वसीम भाई ने दावत की है, कलीम भाई ने दावत की है, गफ्फार भाई ने दावत की है। बकरीद में रोजा हराम क्यों है? इसलिए कि दावत किसकी तरफ से है? अल्लाह की। अल्लाह कहता है मैं गोश्त खिला रहा हूं और तू कह रहा है आज मेरा रोजा है। और हर बाल के बदले में एक नेकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लिया।
تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے, اب اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا, اوریجنل خوشی اس کو نہیں. ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کے ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں, اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے یہاں سے نہیں اتارو. او بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں, جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی, بنگلہ ہے تو بنگلہ. تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے. آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو, لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی, اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے. اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا, ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. تو اسلام آپ کو اوریجنل خوشی سکھاتا ہے. وہ اوریجنل کیا ہے؟ اسلام کا ایک دعویٰ ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا خدا کی قسم, صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دیکھو ساری دنیا بھی آرگینک پہ آ رہی ہے نا, کہ بھئی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے, ایک وہ ہے جو نیچرل ہے. تو دونوں خربوزے میں کون سا خربوزہ اچھا ہے؟ نیچرل اچھا ہے. ایک گندم وہ ہے جو ہائیبریڈ گندم کہلاتی ہے, اتنی سی گندم ہوتی ہے, پیدا اتنی ہو رہی ہے. ونس اپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی, پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا, گندم نکلتی تھی. اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. جیسے فارمی مرغی, میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں, ایک فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے. فارمی چوزے کو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا, پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے. دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ. ہم جب شام کے وقت اپنے ڈڑبے میں چوزے بند کرتے ہیں نا, تو اتنا بھگاواتے ہیں ہمیں چوزے, آسان نہیں ان چوزوں کو پکڑنا. وجہ کیا ہے؟ دیسی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو بھائی یاد رکھو, جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے, ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے, جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے, جو نیچرل ہے, اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹیفیشل ہے, جو گورے کا وضع کردہ ہے, جو سائنسدانوں نے بنایا انسانوں کے لیے, یہ طے کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی. کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے, جو دیسی ٹریک ہے, جو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. جو سائنسدانوں کا دیسی مرغی اللہ نے پیدا کی ہے, فارمی کس نے بنائی ہے؟ وہ سائنسدانوں نے سیٹنگ کی ہے, اس میں ٹیکے شیکے لگا کے اس کو ایسا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اللہ نے کی ہے اس میں, کیونکہ یہ فارمی مرغی میں بڑا ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں ٹیکے لگا کے بڑا کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں نیچرل ہے. بھائی نیچرل ہے تو پھر وہ بھی دیسی ہے نا. میرا مقصد فارمی مرغی دیسی مرغی کا تقابل نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے دیسی اور فارمی, چاہے کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو انسان کے لیے سکون کس چیز میں ہے؟ جو اس کی نیچرل لائف ہے. اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا. جیسے صحت آپ کو دیسی غذاؤں میں ملے گی. اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان سے دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ دیسی گھی جو ہے نا, یہ کولیسٹرول نہیں بڑھاتا آپ کا. پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر؟ کسی بھی قسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا. اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی دیسی گھی کھا سکتے ہو, جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھاؤ. آپ ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں؟ ہم آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. تو جیسے مادی چیزوں میں دیکھیں آرگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں, اس کی میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں. انسان جتنی ہی ترقی کر لے نا, انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی.
مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سائنسدان پیدا ہو کہ ہم نے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیے, میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. آج انہوں نے ابھی میں واش روم, نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ, میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلوما کر کے واش روم جانا پڑے گا. بٹن لگے ہوئے, ایک بٹن تھا الارم. میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ شاید اس لیے کہ بھئی کوئی بندہ, یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا, موسیقی کا. میں نے کہا شاید کچھ قبض ہو تو انجوائے کرے, گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے, شاید پتہ نہیں, شاید یہ مقصد ہو. بھئی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا, ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی تھے, میں تو ایک دفعہ دبا چکا ہوں. جیسی میں نے دبایا تھا ایمبولینس آ گئی, پولیس آ گئی, ایمرجنسی. یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا, کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا, اور پانی اور ٹیکنیکل قسم کے. اب جاپان کے سائنسدان جو تھے انہوں نے کیا کہا, آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست. تو اب ایک سائنسدان اٹھا, اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اس سائنسدان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے, جو بھی کھا رہا ہے دانتوں سے چبا چبا کے نگل رہا ہے. آپ نے اس سائنسدان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی, کھاتے تم ابھی بھی پینڈوؤں کی طرح ہی ہو. ہم بھی پینڈوؤں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھماتے ہیں, حلق میں اتارتے ہیں, پھر ہضم ہوتا ہے, پھر 4-6 گھنٹے کے بعد کہاں جاتے ہیں, واش روم. اور ہم بھی گندم کھاتے ہیں, تم بھی گندم کھا رہے ہو, ہم بھی مکئی کھاتے ہیں, تم بھی کیا کھا رہے ہو, مکئی. ہم بھی گوشت کھاتے ہیں, تم بھی گوشت. تو یہ کیا ترقی ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام بھی کھاتے تھے 10,000 سال پہلے, اسی طرح کھاتے تھے, اسی طرح دانتوں سے چباتے تھے, اسی طرح پیاس لگتی تھی, اسی طرح پانی پیتے تھے, پھر وہی واش روم, پھر وہ قضائے حاجت. اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اب تو کوئی بوتلیں لگاؤ آپ, یا کوئی اسپرے ہونا چاہیے, یا کوئی بیٹری ہونی چاہیے جس سے آپ چلو. اب آپ کو بھوک لگی, آپ نے بیٹری میں اپنا ہاتھ رکھا اور بھوک کیا ہو گئی, بولو نا بھائی, ترقی ہو گئی ہے نا, ترقی ہو گئی ہے. پرانا اسٹائل تھوڑی, گندم کیوں کھا رہے ہو, اب تو آپ پلاسٹک کھاؤ. کیا خیال ہے؟ تو پلاسٹک کی روٹیاں ہونی چاہیے. گندم تو ونس اپون اے ٹائم 20,000 سال پرانا انسان گندم اور چاول اور یہ سب چیزیں کھایا کرتا تھا. چباتے, دیکھو سب ہنستے. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہم لوگ انگریزوں کو تو دیکھا نہیں تھا ہم نے, تو ہمیں بتاتے تھے اب انگریز ایسے ہوتے ہیں, امریکہ ایسے ہوتا ہے. تو ہم نے کہ ٹی وی میں گورا دیکھا تو ایسے ہی ہنس رہا تھا جیسے ہم ہنستے ہیں. تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہنستے تو ایسے ہی ہیں جیسے, انگلش میں کیوں نہیں ہنس رہے یہ؟ میرا مقصد یہ تھا, میرا خیال یہ تھا ہنستے سب اردو میں ہی ہیں پوری دنیا, ہنستا کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے, ہنستے سارے اردو میں ہی ہیں. پھر بتایا ہوئے یہ اردو میں نہیں ہنس رہے, ان کی ہنسی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. تو اب جاپان کے سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اب ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے, اب ہم دانتوں سے چبائیں گے نہیں, ہم گرینڈ کریں گے. یہ چبانا وبانا پرانے زمانے میں ٹائم لگتا تھا بھائی, دانت اس لیے تھے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, بلکہ اب تو گلوکوز کے انجیکشن لگیں گے بس. ظاہر ہے مریضوں کو تو لگا دیں گے 2-4 دن, اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی تو کھانا پینا شروع کر, یہ گلوکوز کی بوتلوں پہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. کیوں بھائی, کیا وجہ کیا ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ابھی بھی گندم کھانی ہے, ابھی بھی مکئی کھانی ہے, ابھی بھی جو کھانی ہے, ابھی بھی گوشت کھانا ہے, دانتوں سے چبانا ہے. وہی پروسیس جو 20,000 سال پہلے تھا, پھر یوں کر کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا, پھر وہ ہضم ہوگا, پھر آپ کو واش روم جانا پڑے گا. یار اس تکلف سے نکالو اب دنیا کو. اگر آپ سائنسدانوں کے پاس گئے اور آپ نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اس تکلف سے اب انسانوں کو نکالو, اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اب جو ہے نا, اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے. اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے اتار, اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے, اب کچھ اور لے کر آؤ. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کم بخت وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھا. اس کی نیڈ, اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں ہو, بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا, لمبی عمریں تھیں. اب فطرت سے دور ہو گیا تو عمریں کیا ہو گئی ہیں, کم ہو گئی. بلکہ کہے گا آپ کو, ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو, لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار, یہ میں ذرا قریب کر لوں گی, یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی. دیکھو کتنی صاف آواز ہے, نہیں تیز نہیں کریں, بس اتنا کافی. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا
کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے، آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی. پہاڑی لوگوں کی صحت، میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں میں دیکھ کر آیا 90 سال لوگوں کی عمریں. صحراؤں میں رہتے ہیں، گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں 90 سال 99 سال. اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی، 80 سال کے ایک بزرگ تھے، ان کے اولاد ہو رہی ہے، دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے، ہندوستان کے. میں نے بیان میں کہا کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی، تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا، حضرت آپ نے 10 سال عمر کم بتائی ہے، 90 سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی. اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور، ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں. طائف میں نا، طائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا طائف، یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا، جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں، جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں، تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلیں جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی، جو راستہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے، اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو. ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا آپ کو. دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی. اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی. تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں. وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے، وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں، وہاں کے قاضی ہیں، سعودی عرب کے جج ہیں، بوڑھے جج تھے. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں، تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. انہوں نے پھر بتایا، میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں، جوان عورتیں، انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں، ہماری برداشت سے باہر ہے، پابندی لگائی جائے اس کو. 4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی، برقعے میں، پردے والی عورتیں تھیں، وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے؟ تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن؟ خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا، رپورٹ آئی تھی، تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا، اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے. یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے، ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلز، تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے، لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی، وہ آ رہا ہے کورٹ میں. کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا. میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے تو پہلے یہ بتا، کھاتا کیا ہے، پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے، کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں، زیتون کا تیل ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے، ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے، تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی، اب میں پیزا کھاؤں گا، اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا.
یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا. اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں, میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمنڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے. تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار, یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھیں کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے, جدت کو فالو نہیں کرنا. جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے. جدت ڈالڈا ہے, ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے, ڈالڈا جو بھی کیس جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا, نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا, دیسی گھی ہے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں, آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت مند نہیں رہ سکتا, تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں, اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں؟ فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں, ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا, خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے. اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے, اگر عقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. آپ دلائل کے انبار لگا دیں, ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشہ آتا ہے, دوسرا کہے گا یہی تو اچھائی ہے کہ پی کے نشہ آتا ہے, یہی تو اچھائی ہے, نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے, تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھائی اگر نشہ دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنا کہتے ہیں پھر لمٹ میں پیو, زیادہ مت پیو, قانون سازی ہونی چاہیے. 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے, اچھا قرار دینے کے, اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے. آج کل ہومو سیکسولیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا. 1990 تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, دماغی بیماری ہے, یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہے, جائز ہے بھائی. تو عقل نہیں فیصلہ کر ہر چیز میں نہیں, کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے, ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فطرت ہے, یہ غیر فطری ہے, تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے, کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں, گندے میلے کپڑے, کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. عقل کیا کہتی ہے دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے, لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں. اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروئنچی کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا؟ یہ کیوں پڑے ہوئے پائپ کے اندر ہیروئن پی پی کے مر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بے وقوف بنایا. انہوں نے کہا یار 2-4 سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے, انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا. اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے, کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے. سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا. یہ اللہ نے غم کا علاج بتایا. آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو عیاشی میں, خودکشی میں, اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو. ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں, ایسی ایسی ٹینشنیں, ان کو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگوں کا کاؤنسلنگ کرتے تھے, آج خود ڈپریشن میں گئے ہوئے ہم. کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی, اس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن, وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ,
ورنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ بات ہی دماغ سے نکل. ایک مثال نہیں وہ بھی ایک مثال, وہ ایک مثال دے رہا تھا میں, ادھر کو کیسے پلٹ گیا. سر وہ مفتی سے قاضی صاحب, نہیں وہ تو پرانا قصہ ہو گیا نا, وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی, وہ تو میں کھجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے. تو خیر, تو جب تک یہ ڈپریشن, اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے. ہاں میں ہیروئنچیوں کی مثال دے رہا تھا, چلو ہیروئنچیوں میں ایسا کھو گیا تھا نا میں کہ وہ بھول ہی گیا میں, کیونکہ ہمارے یہاں ہیروئنچی الحمدللہ بہت ہیں. تو اب آپ کیا کرو گے اگر آپ عقل سے وہ ہیروئنچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروئنچیوں کا انجام دیکھا ہے نا, پھر بھی کیوں جا رہا ہے. شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں, انسان کی عقل کو کیپچر کر لیتی ہیں. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کیوں عام ہو رہی ہے, اس لیے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے, اب ان کو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑیں, تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی, انہوں نے اسی کو کیا کر دیا, لیگل. ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر کے اندھیروں میں ڈال دے. خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے, اس کی بھی تو عقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینشن میں رہنے کا فائدہ کیا, اور جا کے اپنی جو زندگی جو سب سے بڑی نعمت ہے, جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا, اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی عقل کے حوالے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ بے عقل بن جاؤ, نہ نہ, اللہ نے عقل کو صحیح رہنمائی دی کہ عقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی, کیونکہ اسلام جتنا عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا, اتنا کوئی مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن اسلام اس عقل کو میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے. ابھی قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا, جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے عقل کو بعد میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لامحدود نہیں ہے,